छितर मारूं, मैं उसको गधे पे बिठाऊं, मैं उसकी मूंछें और दाढ़ी मूंड के उसको गधे पे बिठा के उसको छितर लगा के उसको मैं सारे शहर में फिराऊं। ऐसा वो ऐसा उसको फिर उन्होंने यानी पार्लिमानी किस्म की गालियां निकाली। अच्छा, तो मुझे अच्छा मौलाना ने वो एक इशारा किया कि ये अपने कारकुनों से कहो कि पटाखे मत चलाएं। तो अच्छा, मौलाना जब कभी मेरे से मुलाकात हो जाती थी ना किसी मैलसी शहर में, सादकाबाद में, कहीं भी, तो मौलाना उस वक्त उस दिन ख़ास तवज्जो से ख़ास तकरीर किया करते थे। मैनू पालिया ही मौलाना आज़म तारक दी वालदा ने, इसकी जान लिए बगैर नहीं छोड़ेगा। इतनी बातें जब इसने कह दी हैं तो उसके बारे में, तो वो मैंने कहा अगर वो है ना तो वो इसको नहीं छोड़ेंगे। चलो कम अज़ कम फायरिंग तो रोकें इसके ऊपर, ये तो बच जाए। तो मुझे ये था कि वो छत फलांग के आएंगे, यहाँ बैठों को मारेंगे, ये नहीं छोड़ सकते भी जो कुछ उनके बारे में कह दिया है। तो वो फिर मैं इतने में वो बाहर कुंडी खटकी। तो मेरा नाम जी राना हाफिज़ मोहम्मद इसहाक, पेशा मेरा वकालत है। तो मेरी मौलाना आज़म तारक साहब नाल कराबतदारी ये है कि मेरे नाना दे दो बेटियां सन, डरीना औलाद कोई नहीं सी। ते मेरी वालदा जिहड़ी सी, मैं 1.5 साल दा सी ते उदों फौत हो गए। ते उस तो बाद ज़ाहिर है फिर नानी या खाला नहीं पालना हुंदा उस बच्चे नूं। ते मैनू पालिया ही मौलाना आज़म तारक दी वालदा ने, उन्हां दी साड़ी नानी ने ते इन्हां दी वालदा ने पालिया। ते इन्हां दे ही परवान मैं चढ़िया। ते मौलाना आज़म तारक तो फिर बहुत बाद दे विच उन्हां चों आए इस दुनिया च। ते ये मेरा भी मेरी साड़ी तो उन्हां दी वालदा ही कोई है, यानी उन्हां दी वालदा मेरी खाला, लेकिन वो मेरी वालदा ही सी जिहड़ा ने मैनू पालिया। 1.5 साल का बच्चा की हुंदा, उस तो बाद वो ज़ाहिर है उन्हां दी परवरिश च और उन्हां च रहा मैं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ? मौलाना आज़म तारक साहब ਹਾਂਜੀ। मेरी 1940 की करीबन पैदाइश है, ਅੱਛਾ। तो मौलाना दी 1961-62 दी या कुछ ऐसे है। तो मेरे नालों मैं भी 22 साल का सी, ਸਹੀ ਹੈ। यानी उस वेले जिस वेले इन्हां दी पैदाइश हुई तो 20-22 साल मैं जवानी में था उस वक्त पूरी। जिस वक्त ये फिर जब ये मेरी शादी के वक्त, तो मैंने फ़ोटो दिखाया ना आपको ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। कि ये इतने बच्चे थे, वो 4-5-6 साल के होंगे ज़्यादा से 5-6, ये इतना बच्चा जो फिर रहा, ਸਹੀ उतने ही बड़े थे मेरी शादी के वक्त में। तो इनका बचपन यहाँ, मेरा आना जाना अपनी खाला की वजह से, वो वालदा ही थी ना हमारी, बहुत ज़्यादा आना जाना होता था उस ज़माने में भी बाद में भी। और इनकी भी बड़ी मोहब्बत थी मेरे साथ। ये भी जहाँ कहीं मुझे पता चलता ना, इनका कोई इश्तिहार लगा होता था मैलसी शहर में, डेरा गाजी खां में, कहीं भी फाजलपुर में, तो मैं गया तो पता चलता था कि जी वो उनका जलसा है आज सादकाबाद में किसी भी शहर में। तो मुलाकात का तरीका यही था कि उनके जलसे में उनसे मुलाकात हो सके। एक दफ़ा पूछा कि भाई आप ये इधर को, कि पता चला डायरी कि जी कभी इस्लामाबाद है, वहाँ से सखर है, वहाँ से कराची है, कराची से नवाबशाह है, नवाबशाह के बाद फिर हैदराबाद है, फिर वहाँ से इधर। तो मैंने कहा यार ये क्या भाई, तुम हर वक्त। उन्होंने एक दिन कहा कि मुझे 6 महीने भी हो जाते हैं कि जी मैं चारपाई पे लेट के आराम नहीं किया, इसी तरह मैं सफ़र में होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में वो जब तक उतर आते थे किसी जगह पे, तो वहाँ तो उनकी मसरूफियत शुरू हो जाती थी, और जब वो वापसी फिर सफ़र शुरू करते थे तो फिर वो यानी अपने आराम करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं डेरा गाजी खां गया अपने वकालत के सिलसिले में, तो वहाँ मैं बार रूम में गया, तो वहाँ पता चला कि जी आज मौलाना आज़म तारक साहब ने बार से, डिस्ट्रिक्ट बार से ख़िताब करना है 11 बजे। तो मैं जल्दी से काम निपटा के तो मैं भी बैठ गया जाके बार में। तो वहाँ ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब आ गए, तो उन्होंने तकरीर की, बार का प्रोग्राम निपटाया। तो फिर मैंने उनसे मिला, जाके अपना तारुफ कराया। तो मैंने कहा भाई मौलाना का ऐलान तो उनका था। तो उन्होंने फरमाया कि हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ तब्दीली कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आज फाजलपुर में उनकी तकरीर है, तो वहाँ शाम को जलसा है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है। तो मैं वहाँ से फाजलपुर गया, तो वहाँ वो हमारे एक दोस्त थे, वो मोहम्मदपुर दीवान है, उससे फाजलपुर से पहले, तो उनको भी मैंने बुलाया। वो हाफिज़ साहब थे, एक उनके साथ भी थे, तो मैं फाजिलपुर उनको साथ लेके गया। तो वो जलसा गाह जिस वक्त सज गई, तो वो एक बाज़ार है, पुराना बाज़ार हिंदुओं का बना हुआ फाजिलपुर शहर, तो उस बाज़ार में जलसा गाह थी। तो एक तरफ उसके यानी स्टेज थी बनी हुई, तो पीछे उसके फिर वो बाज़ार था।
تو آگے وہ لوگ سارے اس میں اوپر بھی سیکورٹی تھی ادھر بھی ادھر بھی، تو آگے وہ لوگ جلسہ گاہ میں بیٹھ گئے، لیکن اتنا فاصلہ چھوڑ کے سٹیج سے آگے وہ ایک رسی باندھی ہوئی تھی، وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہوگا، اس میں وہ ویڈیو والے وہ پھر رہے تھے، وہ تصاویر لے رہے تھے۔ تو میں جب مولانا کے پاس پہنچایا مجھے، تو اس سٹیج پہ کوئی 20 25 30 آدمی، گنجائش تو وہاں پہ 10 15 کی ہوگی، تو 20 25 آدمی، اتنا ہجوم تھا کہ ہم اس طرح نہیں بیٹھ سکتے تھے، یعنی ایسے بیٹھے بالکل اکڑوں ہو کے، یعنی پھنس کے وہ سے اس طرح سے بیٹھے ہم۔ تو خیر وہ تقریر شروع ہوئی، مولانا کی بھی تقریر شروع ہو گئی وہاں پہ۔ تو اچھا، مولانا جب کبھی میرے سے ملاقات ہو جاتی تھی نا کسی میلسی شہر میں، صادق آباد میں، کہیں بھی، تو مولانا اس وقت اس دن خاص توجہ سے خاص تقریر کیا کرتے تھے، یعنی میری مناسبت سے بھی کچھ اس کا بھی۔ تو اس دن انہوں نے حاضرین سے پوچھا تقریر شروع کر کے کہ بھائی میں آج آپ کو وہ تقریر نہ سناؤں جو فلاں جگہ میں نے کی تھی، اور وہ کیا تھا ان کا 12ویں امام والی، وہ تقریر نہ کروں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ تقریر شروع کی، اور انہوں نے کتاب ایک نکالی جیب سے کہ یہ دیکھو، یہ ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ، اس میں لکھا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جی 12ویں امام جو تھے ہوں گے وہ مکہ مدینہ شریف میں اتریں گے، اور اتر کے وہ پوچھیں گے یہ قبر کس کی ہے، کہ جی یہ عمر کی ہے، تو ان کو نکالو، ان کو لٹکاؤ اوپر، تو ان کی وہ کرو، یعنی خاتم مدارہ جس طرح سے دوسری ہوتی ہے وہ لفظ وہی ہے نا، ان کے ہاں تو لکھے ہوتے ہیں کہ چترول کرو ان کی، اور ان کو لٹکاؤ، تو ان کو لٹکا دیا گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ کس کی خبر ہے، کہ جی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ اچھا ان کو بھی لٹکاؤ، ان کو بھی لٹکا دیا گیا۔ تو وہ پھر کہیں گے کہ یہ تیسری خبر، کہ جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر کھڑا ہوگا، وہ کہتا بلاؤ ان کو، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا بلاؤ ان کو، اور وہ خود کھڑا ہوگا ننگا، الف ننگا، تو وہ کہتا ہے کہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ تو یہ اس طرح ننگا کھڑا ہو کے وہ 12واں امام، وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے ان کا کہ بیعت کریں گے، تو میں ایسے امام کو، میں اس کو چھتر ماروں، میں اس کو گدے پہ بٹھاؤں، میں اس کی مونچھیں اور داڑھی مونڈ کے اس کو گدے پہ بٹھا کے اس کو چھتر لگا کے اس کو میں سارے شہر میں پھراؤں، ایسا وہ ایسا، اس کو پھر انہوں نے یعنی پارلیمانی قسم کی گالیاں نکالی۔ پتہ میں بالکل منہمک بیٹھا ہوں، تو مجھے اچھا مولانا نے وہ ایک اشارہ کیا کہ یہ اپنے کارکنوں سے کہو کہ پٹاخے مت چلائیں، کارکنوں سے یہ جو استقبالیہ پر یہ پٹاخے نہ چلائیں۔ تو مجھے نہیں پتہ چلا کیا بات ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں بالکل یوں بیٹھا ہوں۔ پھر میری چھٹی اس نے محسوس کیا کہ سٹیج کے اوپر دیکھا میں نے کوئی بھی نہیں، صرف میں بیٹھا ہوں، اور وہ مولانا تقریر کر رہے ہیں۔ اب مجھے محسوس ہو گیا کہ بھئی یہ فائرنگ کی آواز ہے، اور میں نے کہا یہ جو باتیں یہ کہی ہیں نا انہوں نے، یہ سن کے کوئی بھی بندہ بخش نہیں سکتا اس کو، اس کی جان لیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اتنی باتیں جب اس نے کہہ دی ہیں تو اس کے بارے میں، تو وہ میں نے کہا اگر وہ ہے نا تو وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں نے کہا میرے لیے مسئلہ ہے کہ میں ایک ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 3 4 آدمی ہم ہوں، یہ میرے ذہن میں میرا اس طرح کہ بھئی 3 4 آدمیوں کو ہم تینوں چاروں اس کے ارد گرد ہو جائیں، تو چلو کم از کم فائرنگ تو روکیں اس کے اوپر، یہ تو بچ جائے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ اچھا، مولانا نے تقریر کی، دعا کی، دعا کے بعد اکیلے، میں ساتھ چل پڑا پکڑ کے، پیچھے نکل کے آئے تو پھر اکیلے، وہ جو گاڑی کھڑی ہوئی تھی سیکورٹی کی، اپنے گارڈ بھی تھے وہ بھی نہیں ہے، سیکورٹی کی گورنمنٹ کی DSP کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہ بھی نہیں ہے، اور میں نے میرے ساتھ جو حافظ آیا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا سٹیج پہ پہلے، وہ باہر کھڑا دیوار کے لگا ہوا، میں نے کہا حافظ جی آ جا، کہتا نہیں ساڈا پروگرام نہیں، ہم بڑے ہیں تھوڑے نال، ساڈا پروگرام ہو رہا، وہ بھی نہ آیا۔ اب میرے ذہن میں یہ کہ یا اللہ کوئی 3 4 بندے ہوں، ہم اس کے ارد گرد ہو جائیں۔ تو اتنے میں خیر ان کا گارڈ کوئی آ گیا، دوسرا گارڈ آ گیا، وہ مولوی صاحب جو تھے میزبان وہ آ گئے، تو انہوں نے مولوی صاحب نے، گارڈ نے، اب مجھے اطمینان ہوا کہ بھئی چاروں طرف سے ہم نے ان کو گھیر لیا، تو ہم لے کے اسی گلی میں، اسی بازار میں ان کا گھر تھا، تو اس گھر میں ہم چلے گئے۔ تو وہاں اب مجھے یہ تھا کہ وہ چھت پھلانگ کے آئیں گے، یہاں بیٹھوں کو ماریں گے، یہ نہیں چھوڑ سکتے بھی جو کچھ ان کے بارے میں کہہ دیا ہے۔ تو وہ پھر میں اتنے میں وہ باہر کنڈی کھٹکی، تو اس نے آگے کہا کہ جو مجھے اسٹیٹ آیا ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ، مولوی صاحب کو لینے آیا ہوں میں۔ تو مولوی صاحب نے کہا اس سے کہو جاؤ، بھاگ جائے یہاں سے، نہیں ہے بالکل، چلو جاؤ۔
تو وہ 5 منٹ کے بعد پھر آ گیا کہ نہیں مولوی صاحب کو، وہ ہمیں حکم ہے کہ مولوی صاحب کو بلاؤ۔ اس نے پھر مولانا نے کہا کہ اس سے کہو میں تیرے تھپڑ ماروں گا آ کے، تو چلے جا یہاں سے نہیں تو تھپڑ ماروں گا، یہ کہا تو پھر وہ خیر چلا گیا۔ تو پھر ہم نے وہاں کھانا کھایا، لیکن مجھے یہی تھا کہ بھائی اوپر سے چھتوں کے اوپر سے ہمیں جانے نہیں دیتے آج وہ۔ تو وہ پھر وہ کھانا کھا کے تو خیر اتنے میں مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی اس سے وہ تھانے والوں سے کہو کہ میری سیکورٹی لاؤ، تو میں نے جانا ہے اب۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی سیکورٹی آ گئی آپ کی۔ تو وہ گاڑی ان کی آ گئی تھی پولیس کی، تو وہاں پہ وہ اپنی گاڑی میں مولانا بیٹھتے تھے آگے، میں نے کہا نہیں آپ پیچھے بیٹھیں درمیان میں، ادھر گارڈ بیٹھے پچھلی سیٹ پہ، دونوں گارڈ ادھر بیٹھے آپ درمیان میں بیٹھے، میں بیٹھتا ہوں آگے آپ کی جگہ پہ۔ مولانا نے کچھ پڑھ کے پھونکا گاڑی کو دروازے میں سے اگلے ادھر بھی، تو وہ پھونک کے تو وہ دم کر کے تو ہم اللہ کا نام لے کے چل پڑے۔ اب مجھے یہ تھا کہ وہ گھاتے لگا کے بیٹھے ہوں گے سڑک کے دونوں طرف، رات کا مقام تھا یہ نہیں تڑکے سحری کا وقت، تو گھاتے لگا کے بیٹھے ہوں گے، وہ نہیں جانے دیں گے۔ تو خیر ایک گاڑی ہمارے پولیس کی آگے تھی، وہ چل نکلی، تو ہم فاضل پور کی حدود سے باہر نکلے ہیں، تو پھر اس گاڑی نے کہا جی دوسری گاڑی آ گئی ہے تو آپ کا، تو پھر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ تو وہاں سے پھر اگلے چوک سے جہاں سے انہوں نے مڑنا تھا، میرا ملتان کا سفر تھا، تو وہاں سے ہم اترے۔ تو اس طرح کے کئی مارکے، ایک مارکا اسی طرح میلسی میں ہوا۔ تو میلسی میں ایسا ہوا کہ میں نے اشتہار پڑھا، تو وہ جلسہ تھا وہاں پہ، میں بھی اسی طرح چلا گیا مولانا کے پاس، اسٹیج پہ بیٹھ گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ اس کے سپاہ صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان جو ہے، معاشہ کے بارے میں، یا یہ جو ہمارا یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، یا یہ شیعہ حضرات جو ان کے بارے میں یہ بغض رکھتے ہیں یا یہ جو کرتے ہیں جو کچھ، میں یہ اس لیے تقریر نہیں کر رہا کہ میری تقریر کا روب آپ پر بیٹھ جائے، میری علمیت آپ پر آ جائے، میری مقرر ہونے کا، خطابت کا میرا دھاک بیٹھے آپ پر۔ میں تو یہ حقیقت بیان کرتا ہوں اور اس قیمت پہ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس پاداش میں نے شہید ہونا ہے ایک دن، اس پاداش میں میری بیوی نے بیوہ ہونا ہے، اس پاداش میں میرے بچوں نے یتیم ہونا ہے۔ اور وہ پھر مولانا وہ ان کا ایک انداز تھا کہ وہ کرسی پہ، جب کرسی آگے ہوتی تھی اس کو پکڑ کے تقریر کرتے تھے، تو وہ کرسی پہ پھر ایک اپنا دایاں گوڈا جو ہے وہ اوپر رکھتے تھے پیر، تو اس کے اوپر ہاتھ مار کے تو پھر وہ بات میں وزن لا کے وہ آخری مقام آخری وہ اس کے وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ تو اس نے کہا بھی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بیوی نے بیوہ ہونا ہے، بچوں نے یتیم ہونا ہے، یہ کو میں ایسے کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ میں فن خطابت وہ بات کر رہا ہوں؟ تو یہ الحمدللہ ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا تھا، بڑی اخلاص ہوتا تھا۔ شہادت کی خبر آپ کو کس نے دی؟ ٹی وی پہ پھیل گئی وہ تو اسی یعنی ٹی وی پہ، یا جو بھی اس وقت تو ٹی وی عام تھا، تو پہلے زمانے میں یہ مفتی عبد الرحمن، اس کے دادا کی خبر 1977 میں وہ بھی پھیلی تھی ریڈیو کے اوپر کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ عبدالحفیظ پیرزادہ نے، قومی اتحاد کا الیکشن لڑ رہے تھے ایم این اے کا، تو وہ ان کی شہادت کی خبر بھی چلی گئی تھی سارے پاکستان میں۔ تو ان کی خبر تو اسی طرح ایک وہ یعنی شہادت کی خبر ہوئی، اور میں اور میری بیوی اور بھائی ہمارے، تو ہم یہاں آئے جھنگ میں، تو جھنگ میں ان کی میت آ گئی، گھر آ گئی تھی، تو گھر میں ہم آ گئے، میری بیوی بھی آ گئی گھر میں، تو وہ دوسرے گلی سے باہر دوسرا جو مکان تھا اس میں رکھی ہوئی تھی میت۔ تو پھر وہ رش بہت تھا عورتوں کا، تو رش میں پھر وہ انہوں نے کہا، میری بیوی نے کہا اور رشتہ دار تھی کہ بھئی ہمیں بھی منہ دیکھنا ہے تو ہمارے لیے کوئی جگہ بناؤ، تو رش اتنا ہے کہ ہم تو جا نہیں سکتی۔ تو آپ کی والدہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ مولانا کی رشتہ دار جو ہے انہوں نے منہ دیکھنا ہے، آپ ذرا ان کو موقع دیں، تھوڑا سا جگہ بنائیں۔ تو وہاں یہ پیغام گیا ہی تھا، اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں مولانا کا، ہم رشتہ دار ہیں، ہم نے جانے دی اس کے لیے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کسی کے لیے کوئی مقام نہیں۔ تو وہ پھر انہوں نے ایسے احترام چلو ان کو دیکھنے دیا، ورنہ اللہ کی بندیاں وہ ایسے اس طرح سے نچاور ہو رہی تھی ان کے اوپر کہ ہم ہیں رشتہ دار، ہم نے خون دیا ہے ان کے لیے، کوئی رشتہ دار نہیں۔ تو اس طرح کے مولانا کے اچھا الحمدللہ میں بھی یہ بات میرے بھی ذہن میں آتی تھی کہ مجھے کوئی جس کو پتہ چلے، اس سے قریبی میرا رشتہ کون سا تھا، میرا بھائی ہے، میرا خالہ زاد بھائی ہے، تو اس کی شہادت کی خبر لوگ سنتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ جی افسوس ہے آپ کے بھائی کو۔ میں نے کہا افسوس کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے، شہید ہے، مجھے مبارکباد دو۔ تو میں مبارکباد وصول کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا، میں ڈانٹ دیتا تھا اپنے دوستوں کو کہ تم مجھے افسوس تعزیت کر رہے ہو، تم مجھے مبارکباد دو۔
تو میں الحمدللہ یہاں جنگ کا وہ سارا منظر، وہ اس گراؤنڈ کا، وہ اسکول کے گراؤنڈ کا، وہاں سے پھر وہ ان کی تدفین کا، میرا ایک آنسو نہیں بہا، میں اسے زندہ سمجھتا رہا ہوں، شہید سمجھتا رہا ہوں، اور اس کے لیے میں فخر اپنے آپ میں محسوس کرتا رہا۔ اب اس بات کو واقعہ گزر گیا 6 مہینے کا تقریباً، تو میں کچہری سے وہاں جا رہا تھا اپنے گھر، تو راستے میں وہ رشید آباد کا وہ ہے فلائی اوور، وہ بن رہا تھا، ابھی سامنے والا مت تھا اس کا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک اشتہار لگا ہوا تھا جس میں مولانا کی منہ کی بڑی پوری تصویر تھی، کوئی پروگرام ہوگا۔ تو وہ میں موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوا، وہ دیکھ کے میرے چند آنسو گرے، یعنی اس میں کہ جی وہ میرا بھائی۔ اب تو پھر میں ایک دفعہ گھر میں گیا تو وہ رسالے، وہ جسارت وہ پھینک کے جاتے تھے، تو وہ گراج میں وہ رسالہ پڑا ہوا تھا، اس میں پوری فوٹو تھی، تو وہ دیکھ کے میری آنکھیں آبدیدہ ہوئیں۔ لیکن الحمدللہ میں آپ پر بھی، آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بھی شہیدوں کا خاندان ہے، اور شہید ہونے پر ہمیں اللہ کی ذات سے اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، فخر ادا کرتے ہیں کہ ہماری جان، میں اس مفتی عبد الرحمن کا یہ اس کے باپ الحمدللہ، تو ان کی بھی شہادت کی خبر پہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچھا وہ مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ مولانا تو یعنی ایک مہینے سے شہادت کی موت کے لیے وظیفہ کر رہے تھے، شہادت کا وظیفہ کر رہے تھے، اور یہ اس نوجوان پہ بھی، مفتی عبد الرحمن پہ بھی مجھے فخر ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے جنازے پہ، اس کا بھائی کیا نام تھا بھائی؟ عبداللہ، وہ شہید ہو گیا تھا، اس نے مجھے اس کے ناک سے روئی نکال کے بتایا، اس کو 24 گھنٹے ہو گئے تھے، 18 گھنٹے، تو اس میں سے خون بہ رہا تھا، تو مفتیان نے بھی فتویٰ دیا تھا وہ شہید ہے، اور تازہ خون بتا رہا تھا کہ وہ شہید ہے۔ اس کی میت پہ کھڑا ہو کے اس نے بھی تقریر کی، مولوی احمد صاحب نے بھی تقریر کی اس کے لیے، اور اس کی والدہ کا بھی پیغام گیا کہ اگر میرے چاروں بیٹے اس راستے میں شہید ہو جائیں تو میں اللہ کا شکر و فخر ادا کروں۔ الحمدللہ ہمارا خاندان شہیدوں کا خاندان ہے، تو ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی دعا یہی ہے کہ یا اللہ اب شہادت کی موت دے دے۔ تو اسی لیے یہ سارا سلسلہ الحمدللہ، آپ کے والد صاحب بہت عظیم آدمی تھے، اور انہوں نے اپنا کچھ نہیں بنایا، اپنا میں آج بھی اپنے پوتے کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ مکان ہے جس میں ہم بیٹھے تھے، یہ ان کا جدی آبائی مکان ہے، بس یہی کچھ ہے۔ وہاں وہ مسجد خطیب ہونے کے ناطے سے مسجد کے وہ مکان میں رہتے ہیں، تو الحمدللہ۔ اچھا ان کے معاویہ نے بھی کچھ نہیں بنایا، مولانا اعظم طارق نے بھی کچھ ادھر سے کرپشن نہیں کی، کچھ بنایا نہیں، کچھ مال نہیں اکٹھا کیا، اللہ کے راستے میں خالص دین کو پہنچایا، اور اسی کے لیے قربانی دی، اسی کے لیے جان دی، اور اب بھی تیار ہے الحمدللہ۔ خواب جو ملے پھر ان کے بارے میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، یعنی مولانا اعظم طارق کو ان کی جوانی میں بھی، جب سے وہ پڑھ کے یعنی آگے چل پڑے تعلیم کے دوران، وہ بعد میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان کا تھا، یہ چونکہ سچے اس کے مجاہد تھے، اور سپاہ صحابہ کی برکت سے، اماں عائشہ کی برکت سے، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو پھر کچھ ہدایات بھی، یعنی ان کو کہیں کوئی ضرورت ہوتی تھی نا کہ اب میں کیا کروں، یا میرا یہ فیل ٹھیک ہے، تو اس کے طرح اشارے بھی ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور خود ان کے والد صاحب کو بھی اسی طرح، وہ بھی ان کو بھی بشارتیں بھی، اور رابطہ گویا جس طرح روحانی رابطہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح خواب میں بھی رابطہ ہوتا تھا، اور یہ اشارے بھی ملتے تھے۔ تو اچھا، مولانا اعظم طارق سے ملاقات میری، پھر وہ بعد میں جب میں بھی یہاں 72 کے بعد یہاں آ گیا، میں نے وکالت شروع کر دی ملتان میں، تو یہ جب بھی اس علاقے میں ادھر کو جاتے تھے تو ضرور مل کے آتے تھے۔ نہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ وہ پورے، یعنی اللہ کے پاس خوش خرم ہیں، اور شہید ہونے کے ناطے وہ، تو ہمیں اپنے بارے میں بھی ان کے توسط سے کہ بھئی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی جیسی موت دے، ہمیں شہادت دے، ہماری بھی خطائیں بخش دے، ان کو بھی اعلیٰ مقامات دے۔